तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदा जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। नाजरीन, एक नए मेहमान के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रूथ विद तारिक चौधरी हाज़िर खिदमत है। हमारा ये सफ़र सच का सफ़र है, तलाश हमारी सच की है। लोग अपने आप से मुखलस होते हैं, वो सच और हक़ को ही अपना तुरा समझते हैं। कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और आज हम अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं हमारे आज के जो मेहमान हैं सुहेल हाबिल साहब। चेयरमैन हैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है हार्ड्स के नाम से ही पता चलता है कि ये कितने मुश्किल काम करते हैं, लेकिन इन तमाम मुश्किल कामों में भी वो हमेशा सुरखरू होते हैं, कामयाब होते हैं। हमारी ये कोशिश भी होती है और हमारे नाज़रीन भी इस बात को बहुत अच्छा समझते हैं कि जो मेहमान जो है वो अपना तारफ़ जो है वो ख़ुद करवाए, जिसको कहते हैं मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपका जो बचपन है, पैदाइश, बचपन, प्राइमरी तालीम और मिडल तालीम और हाई स्कूल तक जो तालीम है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बहुत शुक्रिया तारिक सराज साहब, मैं आपकी टीम का और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं अपने आप बीती जो मेरा स्ट्रगल का दौर था और मेरे बचपन का जो टाइम है कैसे गुजरा है वो मैं अपने जो मेरे वेल विशर्स हैं, नाजरीन हैं, दोस्तों को सबको बता सकूं। मेरा बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो फैसलाबाद से है और फैसलाबाद का एक गांव है चंदियाँ तलावा, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने अपना बचपन वहाँ पे गुजारा है और प्राइमरी और मैट्रिक भी मैंने उधर ही की। और मैंने तालीम के साथ साथ अपने बाप के साथ, मेरे बाप पास्टर भी हैं और उसके साथ साथ वो कंट्रैक्टर भी थे। तो हम जितने भी मेरे छोटे भाई भी और मैं भी हम तालीम के साथ साथ उनके साथ काम में भी हाथ बटाते थे। हमने बड़ी स्ट्रगल की है और छठी से लेकर ग्रेजुएशन तक चौधरी साहब मैंने अपने बाप के साथ हर जो समर वेकेशन होती थी, मैं और मेरे छोटे भाई, हम 6 भाई हैं और एक सिस्टर हैं, हम उनके साथ काम पे भी जाते थे। ये बहुत खूबसूरत बात है, आपने बड़े अच्छी वजाहत के साथ ये बयान किया कि आपने बचपन ही से या लड़कपन से ही अपने वालिद साहब के साथ जो है उनके काम कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सुहेल साहब, मैं अक्सर अपने मेहमानों से एक सवाल करता हूँ, आपसे भी करूँगा यकीनन, कि जब बच्चा होता है बचपन में, पहली तो बात यह है कि आप पढ़ाकू टाइप थे, थोड़े शरारती थे, संजीदा थे, या किस किस्म का आपका मिजाज था? एक सवाल ये। दूसरा ये कि बचपन में कोई आपकी कोई ऐसी शरारत या कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आज तक आपके दोस्त, साथी, रिलेटिव्स आपको जो है वो उस बात से छेड़ते हों या आपको याद कराते हों कि सुहेल आपकी ये बात जो है ये बड़ी आज भी यादगार है? माजी को आपने टच किया और ये मेरे दोस्त अभी भी मुझे याद करवाते हैं। मैं और मेरे दोस्त थे, हम छठी क्लास में था गालबन में, तो बहुत मुश्किल सब था, लेसन था स्कूल में, जो पीरियड साइंस का था मुश्किल था। अच्छा। तो मेरे दोस्तों ने कहा यार आज हम छुट्टी कर लेते हैं। ओके। तो हम 5-6 जो दोस्त थे हमने छुट्टी कर ली। हम उस दिन स्कूल ना गए। कुछ दिनों के बाद वालिद साहब को पता चला कि ये फ़लाँ दिन स्कूल नहीं थे गए। तो फिर उसी दिन ही, जिस दिन पता चला उस दिन ही मुझे काफ़ी मार पड़ी, मेरे दोस्तों को भी मेरे वालिद साहब ने डांटा। तो आज भी जब हम कभी मिलते हैं मेरे दोस्तों कहते सुनाओ फिर वो वाक़या कैसा रहा यादगार। तो वो इस तरह के भी हैं। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया कि आप शरारती थे या कैसे थे, शरारतों की तरफ तो इतना हम गए ही नहीं, क्योंकि जब समर वेकेशन होती थी उससे पहले मैं चर्च के कामों में अपने बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ संडे स्कूल भी करवाता था। जब स्टूडेंट था तो बच्चों को भी साथ पढ़ाता था, तो बिज़ी रहते थे।
ایون کہ آج تو گیس کا دور ہے، سوئی گیس آ گئی ہے. ہم نے بڑا ٹف بچپن دیکھا ہے. ہمیں جب سنڈے کی چھٹی ہوتی تھی یا پہلے فرائیڈے کی، تو ہمیں ایندھن وہ گھر کے لیے اکٹھا کرنا ہوتا تھا، پورے ویک کا سٹاک اکٹھا کرنا ہوتا تھا. میں اور میرا چھوٹا بھائی عامر ہے، محبوب ہے، ہم سنڈے والے دن پورے ہفتے کا رکھ کے ایندھن اکٹھا کرتے تھے، بالن وغیرہ اور لکڑیاں وغیرہ، تاکہ پورا ہفتہ جو ہے نا گھر میں پرابلم نہ ہو. تو آج کی جو جنریشن ہے، ان کو سوشل میڈیا کی بھی آزادی مل گئی، ان کو موبائل کی آزادی بھی مل گئی. مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب کے پاس، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، تو میری ICS میں نے کیا کمپیوٹر سائنس میں، تو اس ٹائم تک میرے پاس کمپیوٹر نہیں تھا. تو فیصل آباد آپ کو پتہ ہے کہ جگتیں بڑی مشہور ہیں وہاں کی. تو جو مکینک تھا ہمارے ایریے کا، ابو نے اس کو کہنا یار کوئی 2000 کا کوئی کمپیوٹر ملتا ہو تو بتانا. اس نے آگے سے کہہ دینا پادری صاحب کوئی مجھے چادر دے دو، میں نا پرزے اکٹھے کر کے لے آ جاؤں گا 2000. تو اس طرح کی بھی مذاق بھی ہوتے تھے. 25-30 سال پہلے تقریباً سارے ہی جو موسٹلی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی تھے، اور یہ سب کا ہی نظام اسی طرح چلتا رہا. کالج میں آپ کا گروپ دوستوں کے ساتھ برتاؤ، یا بعض اوقات کالج میں گینگ بن جاتے ہیں، آپ کا کس طرح کا کالج کا پیریڈ تھا؟ میں سمجھتا ہوں چوئی صاحب کے گینگ وغیرہ میں تب زیادہ بچے شامل ہوتے ہیں، یا ان کا شوق ہوتا ہے کہ ہم گینگ میں شامل ہوں یا گروپ بنائیں، جب ان کے ماں باپ جو والدین ہیں یا ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو ضرورت سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، فنانشلی سپورٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں تھے ہوتے، تو مجھے صرف آنے جانے کا کرایہ ملتا تھا، اور 3 سے 5 روپے شاید اوپر ملتے تھے کہ آپ کو چیز کھا لینا. فزیکلی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، ان میں رہتے تھے. ناظرین یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، اور میں نے جو ابتدائیہ میں کہا کہ ہمارا یہ سفر سچ پر مبنی ہے، لیکن جب انڈیپینڈنٹلی آپ نے تعلیم مکمل کر کے آپ نے کون سے پروفیشن کو چوز کیا عملی زندگی کے لیے؟ اس میں عملی زندگی میں بھی ہم سروسز میں رہے ہیں، کیونکہ جب میں اسکول میں تھا، کالج میں تھا، تو والد صاحب چونکہ پاسٹرشپ کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو لوگوں کے لیے فلاح بہبود کے کام کرنا. تو فیصل آباد میں وہ ابھی بھی پاسٹر ہیں، ریورنڈ فلک شیر، ان کے وہ رائٹر بھی ہیں، اور مختلف چینلز پر ان کے پروگرامز بھی، میسیجز بھی آتے ہیں، وہ پیغام بھی سناتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہی سوشل ایکٹیویٹیز میں ہم شروع سے ان رہے ہیں. تو وہی انٹرسٹ اور خدا کی بلیسنگ جو مجھے وراثت میں ملی اپنے باپ کی طرف سے کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے. کلاس کے ساتھ آپ کا کام کرنے کا جو تجربہ ہے وہ کیسا رہا؟ سر بڑے، جیسے آپ نے بتایا کہ بڑا چیلنجنگ کام ہے اور بڑا ٹف کام ہے ہمارا. ہم پرسیکیوشن پہ زیادہ کام تھا، اور جو پسا ہوا طبقہ ہے، مستوسط طبقہ، اس کی خدمت کے لیے، اس کو ریسکیو کرنے کے لیے جو لوگ پرسیکیوٹ ہوتے ہیں، خاص کر ہم لیگل ایڈ پہ کام تھا ہمارا. تو اس میں بڑے بڑے چیلنجز بھائی. ایون کہ جب میری شادی ہوئی تو تب بھی میرے اوپر 3-4 کیسز میں میں، جوزف صاحب اور 2-3 دوست اور ہم انوالو تھے. اس طرح بڑی ٹف جو جاب ہے نا وہ کی ہے 18 سال. مطلب آپ کے اوپر بھی لوگوں کو بچاتے بچاتے آپ کے اوپر بھی جو ہے مقدمہ درج کر دیے جاتے ہیں؟ ہاں جی، بڑی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ لوگوں کو بچاتے بچاتے ہم خود بھی پرسیکیوٹ ہوئے ہیں. اور اس میں درخواست کرتا ہوں جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں کو اس طرح کا میکنزم ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہو، اور آپ کو خود کیسے سیف ہونا ہے، بچنا ہے، اور پرسیکیوٹ ہونے سے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے. اس حوالے سے بھی جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں اس پہ کام نہیں ہے، اور یہ اس کو بہت فقدان ہے ہماری کرسچن کمیونٹی میں، پاکستان کی سول سوسائٹی میں. اس حوالے سے یونٹی نہیں ہے. میں آپ کی بات سے اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ بے شک آرگنائزیشنز جو ہیں وہ انفرادی طور پر کمیونٹی سروسز کے لیے تو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن جب خدا نہ خواستہ کسی آرگنائزیشن کے
عہدیدار یا کسی ذمہ دار کے خلاف کوئی جھوٹا معاملہ مقدمہ یا اس طرح کی کوئی پرسیکیوشن ہو جاتی ہے تو وہاں پر شاید ان کا جو رد عمل ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ناظرین، میں اور وہ تمام آرگنائزیشنز جو فلاح کے کام کرتی ہیں، صلاح کے کام کرتی ہیں، سول سوسائٹی کے وہ لوگ، ایک اس حوالے سے میسج میں اور سہیل صاحب اکٹھے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی صفوں کے اندر بھی اتحاد جو ہے وہ پیدا کریں. بے شک آپ اچھائی کے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اکٹھے کر رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ جب کبھی آپ کے کسی اتحادی یا کسی ذمہ دار آرگنائزیشن کے عہدیدار کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی پرسیکیوشن یا کوئی فالس امپلیکیشن کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یقیناً آپ ایک دوسرے کی پشت پہ کھڑے ہوں گے. مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ ہماری یہ بات، ہماری یہ آواز جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گی اور اس پہ کوئی اس میں آپ کا جی جو دشمن ناصر قوتیں ہیں وہ تو یہی چاہتی ہیں کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں کمیونٹی کو اور مارجنلائز کمیونٹی کو، وہ آپس میں یونائٹ نہ ہوں. سارے اپنی اپنی صفوں میں، جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ کام یونائٹ ہو کے کریں گے اس میں ہمارے ملک کی بھی اور زیادہ ہم بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. ہماری اپنے اداروں میں، خاندانوں میں اور ملک میں خوشحالی کے ساتھ ساتھ ایک اچھا میسج بھی انٹرنیشنل جائے گا. سہیل بھائی، آپ نے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ کلاس کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزارا اور مجھے علم ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے ہائی پروفائلڈ کیس بھی آپ نے کیے. آپ میرے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ کوئی بڑا ہائی پروفائلڈ کیس اور کمپلیکیٹڈ بھی ہو لیکن آپ نے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے اس کو کر لیا؟ اس میں طارق صاحب یہ ہے کہ جیسا آپ نے بتایا کہ ہائی پروفائل کیسز آتے تھے. آسیہ کا کیس بڑا مشہور ہوا ہے، اس کو سپریم کورٹ تک ہم نے سپروائز کیا، ہائی کورٹ تک وہ کیس جب میں اس میں کام کرتا تھا ادارے میں تو اس کے پاس تھا. تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایمبیسیز کے کچھ کیسز آتے تھے تو زیادہ برٹش ایمبیسی کے کیسز آتے تھے تو ان کی جو سوشل میڈیا کے تھرو جو لڑکیاں پاکستان میں آ جاتی تھیں 2-4-6 مہینے کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد ان کو وہ ٹارچر ہونا شروع ہو جاتی تھی. تو پھر وہ جب ایمبیسی کے ساتھ رابطہ کرتی تھی تو ایمبیسی کے ساتھ ایم او یو سائن تھا ادارے کا، تو وہ پھر ہم ان لڑکیوں کو ریسکیو کر کے تو واپس ایمبیسی کو اور ان کے کنٹری تک بھیجنے کی جو ذمہ داری ہوتی تھی وہ ہماری ہوتی تھی. تو اس میں بہت سے کیسز تھے، لیکن 1-2 کیسز ایسے آئے کہ جس میں بہت سے کیسز میں لیڈ ہی کرتا تھا فیلڈ میں. تو ایسے کیسز تھے کہ ان میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سمجھ لیں کہ خدا نے بار وقت اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے حکمت بھی دی، گائیڈنس بھی دی اور میں نے ان کیسز کو حل کیا. جیسے ہم پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ خدائی قوت ساتھ مل گئی تھی تو خدا نے اس میں سرفرازی بھی دی. اور وہ لڑکیوں کو 2 کیس تھے ایسے کہ جس میں مجھے خود نہیں تھا پتہ کہ کیا ہوگا، لیکن ہم بڑا سکسیزفلی ریسکیو کر کے بڑی حکمت کے ساتھ تو ہم نے ان کو واپس برٹش ایمبیسی پہنچا دیا تھا. اور ہم نے اپنی جان پہ کھیل کر، میں نے اور میرے ساتھ جو سب آرڈینیٹ تھے ٹیم کے لوگ، ہم نے ان کو واپس سکسیزفلی ریسکیو کرنے کے بعد، اس میں مجھے اکیلے کو نہیں، اس کام میں ہماری فیملیز کو، بچوں کو بھی تھریٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی تھریٹس میں رہے اور ساتھ ساتھ وہ بھی ساری چیزیں فیملی، دوست جو ویل وشرز ہیں وہ بھی ان چیزوں کو ساتھ فیس کرتے ہیں اور ڈپریشن میں جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار بھی ہوتے ہیں جب ہم اس طرح کے کیسز میں خاص کر کام کر رہے ہوتے ہیں.